अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक और बड़ा सियासी बहरान उभरने के लिए तैयार है और बहुत बड़ी इस वक्त पेचीदगियाँ शुरू हो गई हैं और लीगल पेचीदगियाँ भी हैं और सियासी भी। पीटीआई की तरफ से बहुत बड़े ऐलानात किए गए हैं और ऐसे ऐलानात किए गए हैं कि एक दूसरा सियासी बहराम जो है और कोहराम वो जन्म लेने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर दिया है, मगर इसके साथ साथ आधा तीतर आधा बटेर की बातें चल रही हैं। जितने भी अभी आइंदा कुछ रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के, जो कि डिसक्वालिफिकेशन की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ एटीसी के जो थे फैसले, और 9 मई के जो उसमें फैसले किए गए थे उसमें कन्विक्शन हुई थी। उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर डिसक्वालिफिकेशंस की गई थी, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और बाकी बहुत बड़े तमाम जितने रहनुमा थे वो डिसक्वालीफाई हो गए थे। उस हवाले से दोबारा जो एक बहस छिड़ गई थी कि क्या पीटीआई उसमें हिस्सा लेगी या नहीं, मगर पीटीआई ने यह फैसला किया है कि अगर उसमें हिस्सा लेती है पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में, तो जो डिसक्वालीफाई किए गए हैं एमएनएज लीडर्स जो हैं पीटीआई के, उनकी इंसल्ट होगी, उनकी तज़हीक होगी, बेइज्जती होगी। उनकी इज़्ज़त और वक़ार को बहाल रखने के लिए और उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए, यकजहती के लिए पीटीआई की जो कोर कमेटी है, जो पॉलिटिकल कमेटी है, इमरान खान के हुक्म के ऊपर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो बाइकआउट करेगी और एक भी रुकन जो है, एक भी जो कैंडिडेट होगा वो प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मगर इसके साथ साथ पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है, इमरान खान के हुक्म के ऊपर उन्होंने ये इंडोर्स किया है कि सिर्फ एक सीट लाहौर की NA 129 जो है लाहौर शहर से, वो उसके ऊपर पीटीआई अपना कैंडिडेट फील्ड करेगी। और पहले ये कहा जा रहा था कि हम्माद अजहर जो हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। मगर अब बात की जा रही है कि हम्माद अजहर ही पीटीआई के कैंडिडेट होंगे। हम्माद अजहर गुज़िश्ता 2 साल से रोपोश से, और अब वो मंजर-ए-आम पर आए हैं जब उनके वालिद साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं वो जाँ बाक हो गए थे, वफ़ात पा गए थे, मियां मोहम्मद अजहर। उनके बाद वो आए हैं और अब वो मंजर-ए-आम पर हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो NA 129 के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और पीटीआई ने यह फैसला किया है सिर्फ एक 129 के ऊपर ही हम किसी को जीतने नहीं देंगे मां सिवाय पीटीआई के। तो ये स्ट्रेटजी जो है पीटीआई की समझ नहीं आ रही। आधा तीतर आधा बटेर, ये क्यों? अगर एक तरफ पीटीआई कह रही है कि इंसल्ट होगी, तो दूसरी तरफ खुद इंसल्ट कर रही है NA 129 में हम्माद अजहर को फीड करके। तो इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं ये अपने कारकुनान को, लीडर्स को, पार्टी को, लोगों को कंफ्यूज करने के मुतरादिफ होती है। तो इस किस्म की अगर ये है तो फिर वो कौमी असम्बली में क्यों बैठी है, सेनेट में पीटीआई क्यों बैठी है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में क्यों बैठी है? इस किस्म के सवालात जन्म लेते हैं। मगर अब देखना है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है। इस हवाले से ये बाइकआउट का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ ये हुई है और आज भी हमने इस हवाले से चेक किया है, तो उस हवाले से हम आपको तफसीलात बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो MNAs थे, जो मेंबर्स थे, स्टैंडिंग कमेटियों के जो चेयरमैन थे, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है और बेशतर अरकान ने अपनी चेयरमैनशिप से, जो कमेटियों की थी और मेंबरशिप थी, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। और पीटीआई के जो आमिर डोगर हैं चीफ वेब कौमी असम्बली में, उन्होंने और दीगर लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटियां जो हैं, स्टैंडिंग कमेटियां हैं, कायमा कमेटियां हैं, उनसे रिज़ाइन दे दिया है। सिर्फ कौमी असम्बली की ये बात है, सेनेट की आज कल में वो डेवलपमेंट आएगी तो ये भी फैसला कर दिया गया है कि आइंदा कुछ रोज़ में वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटियों से भी यानी पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। डेवलपमेंट यह है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी बुध के रोज़
جنید اکبر خان نے پی اے سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اس کی صدارت نہیں کی، اور سید نوید قمر جو تھے انہوں نے پی اے سی کی صدارت کی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنید اکبر بھی پی اے سی کی جو چیئرمین شپ تھی وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور حال ہی میں انہیں پی ٹی آئی نے چیئرمین شپ سونپی تھی، اور اس کے بعد اب یہ بتایا گیا ہے کہ پی ایس سی میں پی ٹی آئی کے دیگر جو اراکین تھے انہوں نے بھی استعفے دے دیے ہیں، اور یہ استعفے جو ہیں نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ بھجوا دیے گئے ہیں، اور جتنے بھی 8 ممبرشپس جو تھی سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس تھی اس سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور دیگر جو ان کے پاس پارلیمانی کمیٹیوں کی ممبرشپ تھی وہ بھی انہوں نے استعفے دے دیے گئے ہیں۔ مگر جب ہم نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تاحال اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے پاس استعفے نہیں پہنچے، اور اب اس کا جو ہے دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ مگر اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی جائے، دوبارہ جنگ و جدل شروع کی جائے، چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اور اب اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اب کیا کرنا ہے، آئندہ کے لائے عمل کیا ہوگا، مگر اس کے لیے اب یہ ہے کہ تمام استعفے آ چکے ہیں، 8 ممبرشپ ان کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی ہیں، بائیک آؤٹ بھی انہوں نے کر دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ بائی الیکشن میں ان کی جو اسٹریٹجی 129 کے اوپر برقرار رہتی ہے یا مزید کینڈیڈیٹ فیڈ کرنے ہیں۔ ابھی تک نومینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے، شیڈیول آنے والا ہے اب، اور کیا جو پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت گو کہ میجورٹی کم ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود ان کی حکومت برقرار ہے، کہ کیا وہ اپنی حکومت برقرار رکھیں گے، یا پروونشل اسمبلی جو خیبر پختونخوا کی گنڈا پور گورنمنٹ ہے یا اس سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کرے گی، جیسا کہ ماضی میں کیا گیا تھا 2022-23 میں، کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا 14 جنوری کو، جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی تھی اور انجینئر بلیغ الرحمان نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، بزدار اس وقت چیف منسٹر تھے، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی وہ بھی ڈیزالو کر لی گئی تھی، تو لہٰذا اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو حکومت ہے وہ چھوڑی جائے یا نہیں۔ مگر اب اسٹریٹجی آئندہ صرف اس وقت تمام تر توجہ لاہور کے حلقہ 129 کے اوپر مرکوز ہے، اور یہ کافی ایک نیا سیاسی بحران جنم لینے کو ہے کہ کیا وہ قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہوگی یا نہیں، سینٹ آف پاکستان سے بھی مستعفی ہوگی یا نہیں۔ پہلے ہی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، مگر اس وقت اسٹے آرڈر کے اوپر معاملہ چل رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں پوزیشن لیڈر نامزد ہو چکے ہیں، اور شبلی فراز کی جگہ سینٹ میں اعظم خان سواتی کو نامزد کیا گیا تھا، اور اب یہ اس وقت ایک نئی جو بحث چھڑ چکی ہے، ایک نیا معاملہ جھگڑا شروع ہو چکا ہے سیاسی میدان میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعلانات ہیں وہ بھی تباہی پھیلا رہے ہیں سیاسی طور کے اوپر، اور اس کی انسرٹنٹی کی وجہ سے بہت مسئلے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس وقت ایک نئی تحریک شروع ہونے کو ہے، اور عمران خان جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ 2 روز پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی اپنے ایک لیگل ٹیم کے ساتھ، اور سلمان اکرم راجہ نے اپنا استعفیٰ دیا تھا مگر اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں، مگر علیمہ خان کے جو بیانات ہیں وہ تند و تیز ہیں، بہت زہریلے قسم کے ہیں، جس کی وجہ سے پوری پارٹی جو ہے وہ اس وقت خاموشی سے سراپا احتجاج ہے، اور انہی کے بیانات کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ مستعفی ہو چکے تھے، استعفیٰ دے دیا تھا، ملاقات بھی ہو چکی تھی، اور اب جو ہے وہ دوبارہ اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے۔ انہیں کروڑوں روپے کی لیگل پریکٹس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، مگر عمران خان نے استعفیٰ منظور نہیں کیا اور انہیں کام جاری کرنے کا کہہ دیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے بیانات سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے معافی مانگنے کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہ مگر وہ نہیں کریں گے، اور علیمہ خان کے 2 بیٹے یعنی ان کی 2 بھانجے گرفتار کیے گئے ہیں، یہ بھی پریشر ٹیکٹس ہیں، اور اس کو مسترد کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کو 3 ماہ بعد صرف اب ملاقات کرنے کی اجازت دی ہے، اور 3 ماہ کے دوران صرف 2 ملاقاتیں ان سے کروائی گئی ہیں لیگل ٹیم کی، اور 8 ماہ سے بشرا بی بی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، قید تنہائی میں ہیں،
انہیں ہم سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یعنی عمران خان کا کہنا ہے کہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دوسرا، 8 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کہ گنڈاپور سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور کئی ملاقاتیں ضروری تھیں مگر کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں کروائی گئی۔ 26 آئینی جو ترمیم ہے، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے بعد جو ہے کورٹ میں کیس جو ہے سپریم کورٹ میں اس کی ڈیسیجن نہیں ہوا، جس کے بعد جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے وہ پیروی اہم جو کیسز ہیں نہیں کر رہی۔ توشہ خانہ کیس ہو، حالانکہ ابھی جو ان کے 9 مئی کے 8 کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، مگر اب بھی ریلیف نہیں مل رہا۔ القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ لیگل ٹیم بھی مایوسی کا شکار ہے، کارکنان اور لیڈران بھی مایوسی کا شکار ہیں، دیگر بھی لیڈران ہیں جس میں علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دوبارہ رجوع کر لیا ہے کہ وہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ بہت اہم ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کرنے ہیں مگر انہیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ حال ہی میں بجٹ ہوا ہے، جون میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کے بجٹ کے اوپر جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، جو دیگر پارٹی کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں مگر اس کے اوپر بات چیت نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے کافی اس وقت مسئلے مسائل ہیں اور کافی گھمبیر ہوتا معاملہ نظر آ رہا ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاجی کی طرف، تحریک کی طرف جائے گی، ایجیٹیشن کی طرف جائے گی، کنفرنٹیشن کی طرف جائے گی، جس کی وجہ سے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس وقت ون پیج پہ ہیں، کیا وہ کیسے ٹیکل کرے گی پی ٹی آئی کی اس سے ایجیٹیشنل جو پالیٹکس ہے، احتجاجی تحریک کو کیسے اسے نبرد آزما ہوگی۔ ضمنی الیکشن کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہونے کا امکان ہے مگر اس کے اوپر اب سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی مل بیٹھے گی، کیا شاہ محمود قریشی ضمانتوں کے بعد وہ باہر نکلیں گے کہ پارٹی کی جو انتظام و انصرام سنبھالیں گے یا نہیں، کیا اگر وہ آتے ہیں تو کیا پارٹی کے اندر دوبارہ کو نہیں ہو جائے گا، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو جائے گی۔ یہ تمام کافی گمبھیر ایشو ہو چکے ہیں اور سب یہ معاملہ جو ہے ایک نئے سیاسی بحران کی طرف جا رہا ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔